कानों के हलक से हरहराहट की आवाज़ निकली और इसके साथ ही उसकी खोपड़ी में जैसे यकलहत सूरज सा तलु हुआ और फिर अंधेरे की स्याह चादर सी फैलती चली गई। हेलो हेलो, जेनी कॉलिंस कॉलिंग एचपी ओवर। जेनी कॉलिंस ने ट्रांसमीटर का बटन दबाते ही तेज़ लहजे में बार बार ये फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस एचपी स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं जेनी कॉलिंस एस एजेंट 30 बोल रही हूँ, ओवर। जेनी ने कदरे मोतबाना लहजे में कहा। यस ओवर। दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब दिया गया। शायद उसकी आवाज़ को दूसरी तरफ से चेक किया जा रहा था। बस यहाँ इंतहाई अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है, जेनी ने कहना शुरू किया और फिर शुरू से आखिर तक तमाम तफसीलात बता दी। तो तुम्हें इस इमरान के साथियों ने अचानक रहा कर दिया बगैर कुछ कहे, ओवर। एचपी ने गराते हुए लहजे में कहा। यस पास, उस हबशी ने मुझे कहा कि कुर्बानी मुलतवी हो गई हैं, इसीलिए मैं जा सकती हूँ। चुनाचे मैं इस इमारत से बाहर आ गई। पहले तो मैं यही समझी कि मेरी निगरानी करने के लिए मुझे रहा किया गया है, लेकिन मैंने इंतहाई चेकिंग के बावजूद किसी को निगरानी पर ना पाया, तो मैं यहाँ अपने खुफिया हेडक्वार्टर में आ गई हूँ, ओवर। जेनी ने कहा। इसका मतलब है कि उन्हें मालूम हो गया है कि असल काम वर्था कर रही है और तुम उनके लिए नकारा हो। अब वो वर्था को तलाश करेंगे और उससे असल मिशन मालूम करेंगे। वेरी बैड, ये बहुत बुरा हुआ है। पाकिशा की शुगरान से इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अगर केवान पाकिशा के हत्थे चढ़ गया तो वो लाजमन उसे शुगरान के हवाले कर देंगे, ओवर। एचपी ने तेज़ लहजे में कहा। फिर क्या हुक्म है सर? सर, मेरी ये तजवीज़ है कि वर्था को तलाश करके मैं उसका खात्मा कर दूं, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक वर्था ने जान को ख़त्म करके लेबॉर्ट्री को तबाह कर दिया है। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो अपने असल मिशन में कामयाब हो चुकी है, वरना वो कभी भी जान को हलाक ना करती, ओवर। जेनी ने कहा। तुम्हारा तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। जॉन ने लाजमन वो पत्थर ढूंढ निकाले होंगे जिनमें केवन मौजूद होगा, और फिर उसने इन पत्थरों से केवन को अलहदा करने का फार्मूला भी तलाश कर लिया होगा, और अब वर्था इमरान के दरमियान में आ जाने के बाद नया खेल खेलेगी। वो बजाय वहीं इन पत्थरों से केवन अलहदा करने के, इन पत्थरों को बराह रास्त ही किसी तरह एक्रीमिया पहुंचाने की कोशिश करेगी। और तुम्हारे पास अब ग्रुप में कितने अफराद मौजूद हैं, ओवर। एचपी ने कहा। मेन आदमी तो ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ यहाँ हेडक्वार्टर में 4 अफराद मौजूद हैं, ओवर। जेनी ने जवाब दिया। ठीक है, एक फ़ोन नंबर नोट करो, इस नंबर पर आर्थर से बात करो और आर्थर को तुम एचपी के अल्फाज कह देना। आर्थर पाकिशा में हमारे रूसिया के एक खुफिया ग्रुप का इंचार्ज है, मैं उसे अभी हदायत दे देता हूँ। अब तुमने आर्थर से मिलकर वर्था को फौरी तौर पर तलाश करना है, उसे तलाश करके उससे इन पत्थरों के मुतालिक मालूमात हासिल करनी है, और फिर ये पत्थर उसे हासिल करके तुमने उन्हें रूसियाई सफारतखाने पहुँचाना है। यहाँ भी एचपी कोड इस्तेमाल होगा, इस तरह वो पत्थर हम तक पहुंचकर महफूज हो जाएंगे, लेकिन ये काम सारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होगा, डबल एक्शन में। क्योंकि मामूली सी गफलत से या तो केवान एक्रीमिया के हत्थे चढ़ जाएगा या फिर बाकिशा उसे ले उड़ेगा, और ये दोनों सूरतें ही हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, ओवर। एचपी का लहजा तहकुमाना था। ये आर्थर ग्रुप की तेज़ी पर मुनहसर है बास कि वो किस तरह काम करता है, ओवर। जेनी ने कहा। वो इंतहाई तेज़ लोग हैं, इसकी फ़िक्र मत करो, लेकिन मनसूबा बंदी ऐसी होनी चाहिए कि काम कम से कम वक्त में मुकम्मल हो जाए। तुम आर्थर को हेडक्वार्टर बुलाकर सारी तफसीलात उसे बता देना, वो यहाँ से अच्छी तरह वाकिफ़ है। और इंतहाई तेज़ जहन का मालिक भी। तुम उसके साथ काम करके कामयाब रहोगी, लेकिन अब तुम मुस्तकिल तौर पर नए मेकअप में रहोगी, और तुमने हर कीमत पर इमरान और सीक्रेट सर्विस से बचकर काम करना है। आर्थर को इमरान के मुतालिक बता देना, वो उसे जानता है, ओवर एंड ऑल। एचपी ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकलने लगी। जेनी ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और खुद कुर्सी की पुश से सर लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसका जहन इमरान के मुतालिक ही सोच रहा था। वो सोच रही थी कि ये कैसा आदमी है जिससे रूसिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी का सरबराह एचपी भी खौफजदा है, और अब वो ये सोच रही थी कि उससे बड़ी हमाकत हुई अगर उससे इमरान के मुतालिक पहले से इल्म होता, तो वो नवाब शहरयार खान की हवेली में बड़ी आसानी से उसके सीने में गोलियां उतार सकती थी। उसी लम्हे अचानक उसके जहन में बानो की तस्वीर उभरी तो उसने चौंक कर आंखें खोल दी। ओ हाँ, बानो का मेकअप, बिल्कुल ठीक, मुझे बानो का मेकअप करना चाहिए। इस तरह ना सिर्फ इमरान से महफूज रह सकूंगी, बल्कि मिशन के खात्मे के बाद इसी मेकअप में इमरान से भी आसानी से इंतकाम लिया जा सकता है, जेनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, और दूसरे लम्हे उसने इस तरह कंधे उचकाए जैसे वो अपने इस इरादे को हतमी फैसले का दर्जा दे चुकी हो। इसके बाद उसने जल्दी से मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन को अपनी तरफ खींचा और रिसीवर उठाकर एचपी के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस आर्थर फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंसी। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। उसका लहजा कारोबारी ही था। आर्थर से बात कराओ, एक अहम कारोबारी मामला है, जेनी ने तेज़ लहजे में कहा। आप अपना नामो पता और फ़ोन नंबर नोट करा दें, बॉस एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ हैं, जैसे ही फारिग होंगे मैं आपको फ़ोन करके उनसे बात करा दूंगी, दूसरी तरफ से कहा गया।
او اٹ از ایمرجنسی، تم فوراً بات کراؤ جلدی ورنہ تمہاری فرم کا تختہ ہو جائے گا، سمجھی؟ جینی نے غصے سے حلق پھاڑتے ہوئے کہا۔ او اچھا ہولڈ کرے، میں باس سے بات کرتی ہوں، شاید دوسری طرف سے بولنے والی لڑکی نے گھبرا کر کہا۔ وہ شاید ایمرجنسی اور جینی کے لہجے سے گھبرا گئی تھی۔ یس آرتھر اسپیکنگ، کون بول رہی ہے؟ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مسٹر آرتھر، میں جینی کولنس بول رہی ہوں، ایچ پی سے بات ہو گئی ہوگی تمہاری، جینی نے تحکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ بہرحال ایچ پی نے اسے ہی گروپ کا باس بنایا تھا۔ او یس میڈم، ابھی چند لمحے پہلے بات ہوئی ہے۔ حکم میڈم۔ آرتھر کا لہجہ یکلہت بدل گیا تھا۔ آرتھر، تم گلشن کالونی کی کوٹھی نمبر 99 میں آ جاؤ، دروازے پر ایچ پی کا نام لے دینا، تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، جینی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن پریس کیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ جانسن، ابھی ایک آدمی آئے گا، کوڈ ایچ پی ہوگا، اسے فوراً میرے پاس لے کر آنا، جینی نے اندر آنے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، جانسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا لیکن سمارٹ جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان کے پیچھے جانسن اندر داخل ہوا۔ میرا نام آرتھر ہے میڈم، نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او یس کم ان، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، جینی نے میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جانسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ جانسن، مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، جینی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، جانسن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ کر باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جینی نے آرتھر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں آرتھر؟ جینی نے پوچھا۔ خاصا بڑا گروپ ہے میڈم، لیکن ہم کسی خاص موقعوں پر ہی ایکشن میں آتے ہیں، ورنہ نہیں، کیونکہ ہم یہاں کی سیکرٹ سروس کے ساتھ ساتھ ایگریمنٹ ایجنٹوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہتے۔ آرتھر نے جواب دیا۔ اوکے، اب ساری باتیں غور سے سن لو، انتہائی اہم مشن درپیش ہے اور ہم نے انتہائی تیز رفتاری سے اس مشن کو مکمل کرنا ہے، ورنہ روسیہ نقصان میں چلا جائے گا، اور یہ نقصان ایسا ہوگا کہ جس کا مداوع نہیں ہو سکے گا، جینی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے شروع سے لے کر اب تک کی ساری ضروری باتیں بتا دیں اور ساتھ ہی اس نے عمران سے ٹکراؤ کا ذکر بھی کر دیا۔ او یہ تو واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے میڈم، عمران کی عادت میں جانتا ہوں، وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کا عادی ہے، اور ایچ پی کا خیال درست ہے کہ ورتھا ہی اب اس سارے مشن میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے، چنانچہ سب سے پہلے ہمیں ورتھا کو ٹریس کرنا ہے، آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے ذہن میں ورتھا کو تلاش کرنے کا کوئی لائے عمل موجود ہے؟ جینی نے بغور آرتھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے گروپ کو اس سلسلے میں فوری کام کرنا ہوگا، ورتھا کے بارے میں سرکاری طور پر ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں اور اس کے یہاں ممکنہ ساتھیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ ہم ورتھا کو تلاش کر لیں گے، آرتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ورتھا کو تلاش کر کے اسے کسی ایسی جگہ پر پہنچا دو جہاں سے اس سے تمام معلومات حاصل کی جا سکیں، یہ معلومات میں خود حاصل کروں گی، جینی نے کہا۔ اوکے میڈم، میں ابھی جا کر کام شروع کر دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہم چند گھنٹوں کے اندر ہی ورتھا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آرتھر نے کہا، اور جینی کے سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرتھر کے جانے کے بعد جینی کچھ دیر تک بیٹھی سوچتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ آرتھر کے مطابق اگر عمران انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کا عادی ہے تو پھر ورتھا کی تلاش کے لیے کیوں نہ عمران کی نگرانی کی جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے عمران کی رہائش گاہ کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے کافی دیر تک سوچ بچار کرنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اسے عمران کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ورتھا کی تلاش پر ہی انحصار کرنا چاہیے۔ البتہ اس نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ مشن کے اختتام کے بعد وہ عمران کو سبق ضرور سکھائے گی۔ درد کی شدید لہر نے بانو کو ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا تھا، اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، دوسرے لمحے اس نے تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی کیونکہ اس کا جسم بندھا ہوا تھا اور وہ اٹھنے سے بھی معذور تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا بانو؟ اسی لمحے ورتھا کی آواز سنائی دی اور بانو نے چونک کر سر گھمایا تو اسے اپنے ہی قریب ورتھا کھڑی نظر آئی۔ تم نے میرے سر پر ضرب کیوں لگائی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم صرف میری تلاشی لوگی، بانو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او کیا تم واقعی اتنی سادہ سی لڑکی ہو؟ حالانکہ میرا خیال ہے کہ عمران کی ساتھی ہونے کی وجہ سے تم بھی عمران کی طرح عیار لڑکی ہوگی۔ بہرحال اب تم یہ بتاؤ گی کہ تم میرے پیچھے آنے سے پہلے عمران کو کہاں چھوڑ کر آئی ہو، ورتھا نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس سے تو میں نمٹوں گی، اس نے مجھے اچانک کار سے نیچے اتار دیا اور خود چلا گیا، لیکن تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ ایک تو تم نے میری کار چوری کر لی، پھر مجھے باندھ بھی دیا، بانو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو معلوم نہیں ہے کہ تم میرے پیچھے آئی ہو، ورتھا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس سے کیا معلوم، وہ تو چلا گیا تھا، بانو نے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ ورتھا کوئی جواب دیتی، اچانک سائڈ سے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے دو بلیاں آپس میں لڑ پڑی ہوں، اور ورتھا تو یہ آواز سنتے ہی چیخ کر مڑی، جبکہ بانو کے حلق سے یکلہٹ ڈری ڈری سی چیخ نکل گئی۔
یہ کیا ہے؟ بانو نے خوفزدہ لہجے میں کہا، لیکن ورتھا نے اسے جواب نہ دیا۔ بانو نے گردن موڑ کر دیکھا تو ورتھا ایک کونے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اب بانو نے پہلی بار اس جگہ کا جائزہ لیا، کیونکہ اب تک اس کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بڑی سی غار میں پڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے بانو نے غار کی ایک سائیڈ میں پتھروں کا ایک ڈھیر سا دیکھا۔ یہ ڈھیر غار کی چھت تک چلا گیا تھا۔ گو یہ عام سے پتھر تھے، لیکن انہیں اس طرح سیٹ کر کے رکھا گیا تھا جیسے وہ عام پتھر نہ ہوں بلکہ ہیرے جواہرات ہوں۔ یس ورتھا اٹینڈنگ اوور۔ اسی لمحے ورتھا کی آواز بانو کے کانوں میں پڑی، اور بانو بے اختیار گردن موڑ کر اس کونے کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ ورتھا کے اوور کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی ٹرانسمیٹر کال ہے۔ RS1 کیا پوزیشن ہے؟ ابھی تمہاری ایمرجنسی کال آئی تھی، اوور۔ ایک بھاری لیکن انتہائی کرخت آواز غار میں گونج اٹھی۔ لیکن مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ RS1 کل سے پہلے اٹینڈ نہیں کر سکتا، پھر یہ اتنی جلدی کال اوور؟ ورتھا کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اور یس، میں ایک اہم مشن پر گیا تھا، لیکن خلاف توقع واپسی ہو گئی اور میں نے سوچا کہ کال کر لوں، اوور۔ دوسری طرف سے وضاحتی لہجے میں جواب دیا گیا۔ میں اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوں، اسی لیے اسپیشل کوڈ دہرایا جائے، اوور۔ ورتھا نے کہا۔ اوکے، اصول کے مطابق تم صحیح کہہ رہی ہو، اسپیشل کوڈ NR Sky 7 لینڈز، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس پر ورتھا کا لہجہ یکلہت بدل گیا۔ ٹھیک ہے باس، مجھے یقین ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ میرا ہر لحاظ سے مطمئن ہونا ضروری تھا، اوور۔ ورتھا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب کال کا مقصد بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے اس بار سرد لہجے میں کہا گیا، اور جواب میں ورتھا نے تفصیل سے سارے حالات بتا دیے۔ اور یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ K1 سٹونز کہاں ہیں، اوور؟ RS1 نے پوچھا۔ یہ اس مخصوص غار میں ہے جو ہمارا خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے، صرف جان اور میں اس سے واقف ہوں، اسی لیے یہ محفوظ ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکیشا سیکرٹ سروس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور جینی کولنس بھی کام کر رہی ہے، جبکہ ان پتھروں سے K1 کی علیحدگی کا کام خاصا لمبا ہے، اس کے لیے طویل وقت بھی چاہیے اور لیبارٹری بھی۔ گو میں نے جان سے مل کر دارالحکومت میں ایک خفیہ لیبارٹری تیار کر لی تھی تاکہ ان پتھروں کو وہاں منتقل کر کے ان سے K1 علیحدہ کیا جا سکے۔ لیکن اب جو حالات ہیں، ایسی صورت میں ان پتھروں کو شہر منتقل کرنا خطرے سے خالی نہیں، اسی لیے ہمیں فوری طور پر کوئی نیا لائے عمل تیار کرنا ہوگا، اوور۔ ورتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ پتھر کتنی تعداد میں ہیں، اوور؟ RS1 نے پوچھا۔ یہ خاصی بڑی تعداد میں ہیں، ان کا وزن تقریباً 2 ٹن کے برابر ہوگا، اوور۔ ورتھا نے جواب دیا۔ او، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، اس کو تو منتقل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کا تو یہی حال ہے کہ اسی غار میں کام کر کے ان میں سے K1 علیحدہ کیا جائے، لیکن یہ کام لیبارٹری کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً وہ عمران اور سیکرٹ سروس اب تمہارے پیچھے ہوگی، اسی لیے اب آخری صورت یہی رہ گئی ہے کہ تم کچھ عرصے کے لیے اس غار کو بند کر کے غائب ہو جاؤ تاکہ تمام پارٹیاں تمہاری تلاش میں سر ٹکرا ٹکرا کر تھک جائیں، اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے، اوور۔ RS1 نے کہا۔ نہیں باس، جہاں تک میں نے حالات دیکھے ہیں، یہ غار زیادہ عرصے تک نہیں چھپ سکتی، ہمیں فوراً ان پتھروں کو کسی محفوظ جگہ منتقل کرنا ہوگا۔ آپ کی کال کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اوور۔ ورتھا نے کہا۔ وہ کیا ہے، اوور؟ RS1 نے چونکتے ہوئے پوچھا، اور جواب میں ورتھا نے بانو کے متعلق تفصیلات بتائیں اور ساتھ ہی بانو کی کار کے پیچھے یہاں تک پہنچنے کا بھی بتا دیا۔ او ویری گڈ، ویری گڈ، یہ تو واقعی انتہائی شاندار موقع ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ نواب شہریار خان کی حویلی ان پہاڑیوں کی عقبی طرف ہے اور بانو اس کی اکلوتی لڑکی ہے۔ تم اپنے کسی ایجنٹ کو بانو کے روپ میں لے آؤ، اور پھر ہماری ایجنٹ بانو کے روپ میں حویلی پر قبضہ کرے اور مخصوص آدمیوں کے ذریعے ان پتھروں کو اس غار سے نکال کر نواب شہریار خان کی حویلی میں منتقل کر دیا جائے۔ اس طرح یہ روسیائی اور مقامی سیکرٹ سروس کی ذات سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے، وہاں سے انہیں آسانی سے لیبارٹری تک منتقل کیا جا سکتا ہے، اوور۔ RS1 نے جوشیلے اور جذبات بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں خود بانو کا روپ دھار سکتی ہوں، کیونکہ اس کا قد و قامت بالکل میرے جیسا ہے، اور اس کے روپ میں عمران کو بھی آسانی سے چکر دیا جا سکتا ہے، اوور۔ ورتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری گڈ، اگر ایسا ہو جائے تو یہ سب سے شاندار ترکیب ہے، لیکن بانو پر ہاتھ سوچ سمجھ کر ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ عمران نے اسے تمہاری تلاش کے لیے چارہ بنایا ہو۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، اس طرف سے مار دیتا ہے جدھر سے توقع بھی نہیں ہوتی، اوور۔ RS1 نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں باس، میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، یہ مشن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں عمران کے جسم میں اتنی گولیاں ماروں گی کہ اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ ہو جائے گا، اوور۔ ورتھا نے بڑے پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھے رپورٹ کب دو گی، کیونکہ حالات توقع سے زیادہ نازک ہو چکے ہیں، اسی لیے اب تم نے مجھے ہر قدم پر رپورٹ دینی ہے، اوور۔ RS1 نے سخت لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جب یہ پتھر نواب شہریار خان کی حویلی میں منتقل ہو جائیں گے تب میں رپورٹ دوں گی، اور اس میں میں زیادہ سے زیادہ 1-2 روز لگا دوں گی، ورتھا نے کہا۔ اور پھر دوسری طرف سے اوکے اینڈ اوور آل کا سن کر اس نے شاید ٹرانسمیٹر آف کر دیا تھا، کیونکہ اب کونے میں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔
بانو خاموش پڑی، یہ ساری گفتگو سنتی رہی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جسے عام سا معاملہ سمجھ رہی تھی یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی گہری سازش ہے، اور اس سازش میں سپر طاقتوں کے ایجنٹ ملوث ہیں۔ اس گفتگو سے اس نے جو اندازہ لگایا تھا اس سے اسے پتہ چل گیا کہ ورتھا ایکریمین ایجنٹ ہے جبکہ جینی روسیائی ایجنٹ ہے، اور یہ سارا سلسلہ ان پتھروں کے متعلق ہی ہے، اور عمران کا تعلق نہ صرف مقامی سیکرٹ سروس سے ہے بلکہ عمران دونوں سپر طاقتوں کی نظر میں انتہائی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ وہ اس سے بے حد خوفزدہ ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس سلسلے میں عمران کی پوری مدد کرے گی، کیونکہ بہرحال پاکیزہ اس کا بھی تو اپنا ملک ہے اور ویسے بھی وہ فارغ رہ کر اب بور ہو چکی تھی۔ ہاں تو مس بانو اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب میں مس بانو خود بنوں گی، ورتھا نے اس کے قریب آتے ہوئے انتہائی سرد اور شفقانہ لہجے میں کہا۔ سنو ورتھا، میرا تمہارے ان سارے دھندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک عام سی گھریلو لڑکی ہوں، اور عمران سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ عمران سے میری واقفیت کو ابھی 1-2 روز ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو میں اس سے جانتی تک نہیں تھی، اس لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے قتل نہ کرو؟ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ تمہیں ان پتھروں کو منتقل کرنے کا مسئلہ درپیش ہے، یہ کام میں آسانی سے کرا سکتی ہوں، بانو نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ وہ کس طرح؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے، ورتھا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ ان پہاڑیوں کے عقب میں ہماری حویلی ہے، اور ان پہاڑیوں میں ایک ایسی قدرتی لیکن خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے ذریعے کسی کے نوٹس میں لائے بغیر یہ پتھر حویلی تک پہنچائے جا سکتے ہیں، اور پھر حویلی کے ذاتی ٹرک میں انہیں لدوا کر جہاں تم چاہو انہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس ٹرک کو کوئی چیک نہیں کر سکتا، ابا جان کا نام ہی اس پر لکھا ہوا کافی ہوتا ہے، بانو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم رہا ہوتے ہی مجھے بھی پکڑوا دو اور یہ پتھر بھی عمران کے قبضے میں چلے جائیں، ورتھا نے کہا۔ بانو جو کہتی ہے وہ پورا بھی کرتی ہے، تم بے فکر ہو، بانو نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی گھریلو لڑکی ہو، ورنہ تم اتنے آسانی سے وہ سب کچھ نہ بتا دیتی جو میں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مس بانو، مجبوری یہ ہے کہ تمہاری موت ہی میرے لیے ضمانت ہے، ورتھا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ سنو سنو پلیز، مجھے مت مارو، تم مجھے یہیں قید بھی کر سکتی ہو، بانو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ جگہ ہمارا خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے، اسی لیے تمہارا یہاں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے موت بہرحال تمہارا مقدر ہے۔ لیکن میرے خیال میں پہلے میں تمہارا میک اپ کر لوں، اس کے بعد تمہیں مرنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارا رنگ بدل جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میرے میک اپ میں معمولی سا بھی فرق آئے، ورتھا نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ غار کے ایک کونے کی طرف بڑھ گئی۔ او میک اپ باکس تو موجود نہیں ہے۔ دوسرے لمحے ورتھا کی آواز غار کے کونے سے ابھری اور پھر وہ واپس بانو کی طرف آ گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے میک اپ باکس جا کر شہر سے لے کر آنا ہوگا، تب تک تم یہی رہو گی، ورتھا نے کہا، اور پھر وہ غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد بانو کو محسوس ہوا کہ غار میں اندھیرا سا پھیل گیا ہے، وہ سمجھ گئی کہ ورتھا نے باہر سے غار کا دہانہ بند کر دیا ہوگا، لیکن یہ پوری طرح بند نہیں ہوا ہوگا، اس لیے ہلکی ہلکی روشنی بہرحال موجود تھی۔ بانو جانتی تھی کہ اسپیشل لاک کی وجہ سے ورتھا کار نہ چلا سکے گی، اسی لیے وہ لازماً واپس آئے گی، اور اس وقت تک اسے آزاد ہونا چاہیے، لیکن کس طرح؟ اس کا جسم تو رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ بانو نے بہرحال کوششیں شروع کر دیں، اس نے اپنے بندھے ہوئے جسم کو کروٹ بدل کر الٹا کیا اور پھر اپنی ٹانگیں اپنے سر کی طرف موڑنی شروع کر دیں۔ رسیاں اسی طرح بندھی ہوئی تھی کہ وہ پشت کے بال لیٹے ہوئے ٹانگیں نہ سکیڑ سکتی تھیں، لیکن الٹا ہونے کے بعد ٹانگیں الٹی طرف کو سکیڑی جا سکتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے اس کی ٹانگیں جیسے ہی مڑ کر اس کی پشت کے درمیان پہنچی، بانو نے ہاتھوں سے ٹانگوں پر بندھی ہوئی رسیاں ٹٹولنا شروع کر دیں، اور چند لمحوں بعد وہ پنڈلیوں پر بندھی ہوئی گانٹ ٹٹولنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پتلی انگلیوں کی مدد سے گانٹ کو کھولنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں میں ہی وہ گانٹ کو کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ گانٹ کھلتے ہی رسیاں پنڈلیوں پر ڈھیلی پڑ گئیں، اور بانو نے جلدی سے کروٹیں بدلنی شروع کر دیں۔ اس طرح رسی کے بال کھلتے چلے گئے، چونکہ ایک ہی رسی سے اسے باندھا گیا تھا، اسی لیے چند ہی لمحوں میں اس کا نچلا دھڑ رسیوں کی بندش سے آزاد ہو چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، اب صرف اس کے ہاتھ ہی پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی رسی اوپر والے جسم پر موجود تھی۔ بانو کے کھڑے ہوتے ہی اوپر والے جسم پر بھی رسی قدرے ڈھیلی پڑ گئی، اس کا ایک سرا نیچے زمین پر لٹک رہا تھا۔ بانو نے اس سرے پر اپنا پیر رکھا اور پھر کسی لٹو کی طرح اس نے گھومنا شروع کر دیا۔ اس طرح گھومنے سے اوپر والے جسم سے بھی اس کی رسی کے بال کھل گئے، اور اب صرف ہاتھ بندھے ہوئے رہ گئے تھے، اور وہ بھی کھل جاتے تھے اگر کلائیوں کے گرد گانٹ نہ بندھی ہوتی۔ اسی لمحے اسے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور بانو انتہائی پھرتی سے اچھلی اور اس نے ٹانگیں سکوڑ کر اپنے ہاتھ پیروں کے نیچے سے نکال کر آگے کر لیے۔ وہ چونکہ ورزش کی عادی تھی اور پھر اس نے باقاعدہ مارشل آرٹ کی تربیت لی ہوئی تھی، اسی لیے ظاہر ہے یہ اس کے لیے معمولی کام تھا۔ دونوں بازو تو اس کے ضرور مڑ گئے تھے، لیکن اس کے ہاتھ اب پشت کی بجائے سامنے کی طرف بندھے تھے۔
اس نے اپنے جسم کو تیزی سے نیچے کی طرف جھکایا اور ساتھ ہی بازوؤں کو اور زیادہ مروڑ کر کلائیاں اوپر کیں۔ دوسرے لمحے اس کے دانت گانٹ تک پہنچ گئے۔ اس نے جلدی جلدی دانتوں کی مدد سے گانٹ کھولنی شروع کر دی۔ اسی لمحے غار میں اجالا ہو گیا اور بانو سمجھ گئی کہ ورتھا نے غار کا دہانہ کھول دیا ہے۔ بانو تیزی سے ایک کونے میں ہٹتی چلی گئی اور پھر جب ورتھا غار کے اس حصے میں داخل ہوئی جہاں بانو موجود تھی تو اسی لمحے بانو بھی گانٹ کھول کر اپنے دونوں ہاتھ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ او تو تم آزاد ہو گئی، کمال ہے، ورتھا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں نہ جانے کہاں سے پستول نمودار ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا رخ بانو کی طرف ہی تھا۔ ورتھا کے انداز میں اطمینان تھا، شاید اسے یقین تھا کہ بانو اس کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، میں بندے بندے تنگ آ گئی تھی، اسی لیے میں نے کوشش کی اور میری کوششیں کامیاب ہو گئیں، بانو نے سر ہلاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، گولی اس بات کا فرق ملحوظ نہیں رکھتی کہ اس کا شکار بندہ ہوا ہے یا نہیں، ورتھا نے کرخت لہجے میں کہا اور اس کی انگلی ٹریگر کی طرف بڑھنے لگی۔ رک جاؤ، پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ میک اپ سے پہلے نہیں مارو گی، بانو نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بندی ہوئی تھی لیکن اب تمہیں مہلت دینا حماقت ہے، لیکن ہاں تمہاری کار سٹارٹ نہیں ہو رہی اور یہ اچھا ہوا کہ سٹارٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا ورنہ تم نکل جاتی، ورتھا نے کہا۔ میں نے اسے اسپیشل لاک لگا دیا تھا، اب سوائے میرے اسے اور کوئی سٹارٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے مارو گی نہیں تو میں اس کا اسپیشل لاک کھول دیتی ہوں۔ یقین کرو میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گی، بانو نے کہا۔ اوکے چلو دہانے کی طرف، ورتھا نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔